अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। बीच का रास्ता निकल आया, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला कल तक हल होने की उम्मीद। सिद्धू का देसी ग़िज़ा से कैंसर के इलाज का दावा, डॉक्टरों ने हर्जाने का नोटिस भेज दिया। डॉलर राज के आड़े आए तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, ट्रंप की ब्रिक्स को धमकी। अमेरिका ने ताइवान को जंगी सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। और पाकिस्तान में सहाफी महफूज नहीं, साइमा मोहसिन की खुसूसी गुफ्तगू। जी, ये थी हेडलाइंस और अब जरा बात करते हैं कि प्रोग्राम में जो खबरें हैं उनकी तफसील क्या है। सबसे पहले बात करेंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी का जो इजलास था, जो बार बार मुलतवी हो रहा था, और अब उसके बारे में खबरें आ गई हैं कि जी फार्मूला तय पा गया है। और वो फार्मूला जो है वो पाकिस्तान ने चूंकि एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उसकी वजह से आईसीसी अब बीसीसीआई को कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने फार्मूला दिया है आपको वो मानना ही पड़ेगा। और कल तक ये तय हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से होगी। ये हैं अब तक सोर्सेज की तरफ से खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो कल तक फाइनल होने की उम्मीद है। और बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि वोटिंग से पहले ही ये मामला हल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के जो फार्मूले है, पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तफाक करने की वहाँ से सुनगुन आ चुकी है। और पाकिस्तान का जो फार्मूला है उसका नाम हाइब्रिड नहीं होगा, बल्कि उसे कोई और नाम दिया जाएगा। ये फार्मूला बेसिकली ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से ये फार्मूला लागू होगा, 3 बरस तक ये फार्मूला चलता रहेगा। उसके तहत भारत अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक अपने तमाम मैचेस दुबई में ही खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। ये सख्त स्टांस पाकिस्तान ने ले लिया है कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। और आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होगा, ये सारे टूर्नामेंट जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान और भारत के मैचेस फिर अगले 3 साल तक दुबई में होंगे। ये फार्मूला है जो कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए दे दिया गया है। और ये पार्टनरशिप फार्मूला है, इस पर गौर किया जा रहा है। और आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया है। और बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि चूंकि ये फार्मूला मान लिया जाए और पाकिस्तान की जानिब से कानूनी का बचा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर पाकिस्तान से जो मेज़बानी है वो छीनी जाती है या हाइब्रिड मॉडल या कुछ और किया जाता है जो कि पाकिस्तान को सही नहीं लगता, तो फिर पाकिस्तान आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के सख्त स्टैंड की वजह से अब ये फार्मूला सामने आ गया है और कल तक ये फार्मूला पूरी उम्मीद है कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मान लेंगे। अच्छा, अब आईसीसी में एक और बड़ी तब्दीली आई है, वो ये है कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और भारत की जो इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात है बीजेपी, उससे ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैनशिप संभाल ली है। और चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जय शाह के ओहदे की मुद्दत जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूँकि ये हमें पता है इनकी मेंटालिटी क्या है, हिंदुत्व इंतहा पसंद मेंटालिटी है, तो ये जय शाह जो हैं ये क्या अपने ओहदे से इंसाफ कर पाएंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल। और क्या अब हिंदुत्व की नज़र तो नहीं हो जाएगी क्रिकेट, इंतहा पसंदी की नज़र तो नहीं हो जाएगी क्रिकेट, जेंटलमैन्स का जो गेम है वो अब फंडामेंटल मैन की हाथों में चला गया है। तो क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा और क्रिकेट कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ये है सबसे बड़ा डर जो कि क्रिकेट के हवाले से अब है। आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की कि जो कि सारी दुनिया में शदीद जिसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये बीमारी है एड्स। 1 दिसंबर को सारी दुनिया में एड्स के हवाले से आगाही का दिन मनाया जाता है। तो इस हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हम आपके सामने पेश करते हैं। और ये बेसिकली इस दिन का मकसद ये है कि आम लोगों में इस मूज़ी बीमारी से मुताल्लिक आगाही पैदा करना। आलमी इदारों की जानिब से 2023 के आखिर में जो इकट्ठे किए गए आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में
ایڈز سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت تقریباً 4 کروڑ افراد ایڈز کے وائرس کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں، اور پاکستان میں ایڈز وائرس کے ساتھ جو رہنے والے 15 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 2,10,000، اس میں 41,000 خواتین ہیں، 1,70,000 مرد ہیں، پھر 15 سال سے کم عمر بچے جن کے جسموں میں ایڈز کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان کی تعداد ہے تقریباً 4,500۔ صرف 2023 میں دنیا بھر میں 3,60,000 افراد ایڈز کے وائرس کا شکار ہونے کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور پاکستان میں یہ تعداد 11 سے 13,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک شدید موذی بیماری ہے، اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے، اور وہ جو حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں ان کا ایک طریقے سے ہمیں آگہی بھی ضروری ہے، اور ان حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اچھا، بیماریوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو ایک اور بیماری ہے، بہت موذی بیماری ہے، وہ ہے کینسر، اور کینسر کے حوالے سے کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی، اور وہ خبر تھی نوجوت سنگھ سدھو کی۔ بھارت سے وہ خبر آئی تھی، ایک پریس کانفرنس نوجوت سنگھ سدھو نے کی، اور وہ بڑی زبردست پریس کانفرنس تھی۔ اس میں سدھو صاحب موجود تھے، ان کی بیگم صاحبہ موجود تھی، اور وہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے سٹیج 4 کینسر سے ان کی بیگم نے ریکور کیا، اور ریکوری میں جو غذا کا کردار تھا اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کون کون سی غذائیں ان کی بیگم نے استعمال کی، نیم کے پتے استعمال کیے، جڑی بوٹیاں کچھ استعمال کی، پھر اس کے جو ساری آرگینک دیسی غذائیں ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پر چھتیس گڑھ کی جو سول سوسائٹی ہے وہ چھتیس گڑھ سول سوسائٹی جو ہے اس نے مقدمہ کر دیا ہے، 850 کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے سدھو صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو۔ اب یہ 850 کروڑ روپے کا جو نوٹس ہے اس کی بنیادی جو کاز ہے وہ یہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے جو چھتیس گڑھ سول سوسائٹی کے جو کنوینر ہے ڈاکٹر کلدیپ صاحب، ڈاکٹر کلدیپ سولنکی جو ہیں وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹے دعوے جو ہیں وہ لوگوں کو الجھا رہے ہیں، اور ان میں ایلوپیتھک جو ادویات ہیں اور علاج کے بارے میں منفی سوچ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ الزام لگایا ہے کہ سدھو نے یہ جو پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ دیسی غذاؤں کی وجہ سے ان کی بیگم کا سٹیج 4 کا کینسر درست ہو گیا، تو یہ بیسیکلی ایلوپیتھک ڈاکٹرز کو انہوں نے مکمل طور پر ڈسکریڈٹ کیا ہے، اور جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں انہیں بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ منفی رجحان پیدا کرنے کے حوالے سے۔ تو نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے گزشتہ بیان کی وضاحت بھی انہوں نے دے دی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں عوام کو یقین دلایا کہ ان کی اہلیہ نے اپنے ڈائٹ پلان کو طبی ماہرین کی مشاورت سے اپنایا تھا، اور انہوں نے زور دیا کہ خوراک جو ہے وہ طبی علاج کا متبادل نہیں ہے لیکن اس میں معاون ضرور ہے، اور سدھو نے یہ وضاحت بھی کی کہ ان کی اہلیہ کے علاج میں سرجری، کیمو تھراپی، ہارمونل تھراپی یہ سب شامل ہے، اور خوراک جو ہے وہ بیسیکلی اضافی علاج کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو اب یہ ہرجانے کا نوٹس دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ تو معاملہ ہو گیا بھارت کا۔ بڑھتے ہیں جی ہم امریکہ کی طرف، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دی ہے جی دھمکی برکس ممالک کو۔ وہ دھمکی کیا ہے کہ ڈالر راج کے اگر آپ آڑے آئے تو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ نے آستینیں چڑھا لی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کی جو ابھرتی ہوئی معیشتوں کا جو گروپ ہے برکس، اس کو امریکی ڈالر کی متبادل کرنسی لانے پر خبردار کر دیا ہے، اور برکس ممالک بیسیکلی اپنی کرنسی میں تجارت کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس میں برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ یہ سب شامل ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پلان کیا کہ اب اپنی کرنسی بنائی جائے، اور اس پر امریکہ کو ہو گئی تشویش، اور امریکہ جو ہے وہ چونکہ بدماشی کرنا جانتا ہے تو اس نے کر دی ہے، دھمکی دے دی ہے جی ان لوگوں کو۔ اب جی آگے جو خبر ہے ہماری وہ ہے کون سی؟ جی وہ خبر ہے امریکہ کی ہی ایک اور بدماشی کی، اور امریکہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے چائنا کے ساتھ تو اس کی رائیولری ہے۔ تو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تائیوان کو $385 ملین کے F-16 جنگی طیاروں کے پارٹس اور ریڈارز کی فروخت کی منظوری بھی دے دی ہے، اور تائیوان کو وہ جدید موبائل سبسکرائبر آلات کی فراہمی کی بھی اجازت دے دی ہے۔ تقریباً یہ $65 ملین کے یہ آلات ہوں گے، اور اس معاہدے کا ٹھیکہ جنرل ڈائنامکس کو دیا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسلحے کی تجارت کرے یا اسلحے کی پیداوار میں کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو امریکہ کی طرف سے اس پر پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن خود اگر امریکہ کی بات کی جائے تو پھر امریکہ جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے، اور چین کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے اب
تائیوان کو یہ ہتھیار فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ چین اور تائیوان کا جو ایک معاملہ ہے اس میں تائیوان کو اسٹرینتھ مل سکے. چین بنیادی طور پر کہتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ اس کا حصہ ہے اور وہاں پر وہ جنگی مشقیں وغیرہ بھی کر رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے چین اور امریکہ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. ایسا وقفہ ہمیں لینا ہے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کیتھی گینن ایوارڈ یافتہ صحافی سائمہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ان سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صحافت کی دنیا میں ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے. اس ایوارڈ کا نام ہے کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ اور یہ ایوارڈ اس سال 2 خواتین جرنلسٹ کو دیا گیا ہے. ایک تو ہے جی امریکہ کی پبلک براڈ کاسٹنگ سروس کی لیلا منانا اور دوسری جو خاتون ہیں وہ ہیں پاکستانی نژاد برطانوی سینئر صحافی اور اسکائی نیوز کی پریزنٹر سائمہ محسن. سائمہ محسن کو صحافتی اقدار کے حوالے سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے جو کہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی بات ہے. اور کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ ان کو کس حوالے سے دیا گیا یہ ہم جانیں گے آج ان سے اور سائمہ کی سٹوری بھی سنیں گے. سائمہ نے پاکستان میں ڈان نیوز کے لیے کام کیا, CNN کے لیے کام کیا, اب وہ اسکائی نیوز کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہمارے پروگرام میں آج خاص طور پہ وہ شریک ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام عباس. Really good to speak to you again. بالکل. Speaking to you after a long time. Not too long. آپ بلاتے ہی نہیں مجھے. نہیں اب ہمارا کنیکشن جڑ گیا. آپ کو بلائیں گے. کیسا لگ رہا ہے اتنا بڑا ایوارڈ آپ کو ملا ہے؟ How are you feeling? I'm really good, alhamdulillah. I'm very happy. Of course, as you mentioned, I've won. I am the recipient of the Cathy Gannon Legacy Award. I don't like to talk about winning. I think really in our field, everyone is a winner. I know that sounds very self-righteous. مگر ہم بہت سب صحافی بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں سچائی کے لیے. تو ہاں مگر میں بہت خوش ہوں آج کیونکہ میری جو آلموسٹ 30 سال کا کام ہے صحافت میں وہ اب ریکگنائز کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں میری انجری بھی ہوئی تھی, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کافی ریکگنیشن کی ہے. بالکل. اچھا 30 سال کا ظاہر ہے آپ کا جرنی ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن کین یو ٹیل اس اباؤٹ دی سگنیفیکینس آف دس ایوارڈ ان دی ورلڈ آف جرنلزم؟ کتنا بڑا ایوارڈ ہے یہ؟ Well, Cathy Gannon, جو آپ کے شاید ویور نہیں جانتے, کچھ جانتے ہوں گے, وہ بہت ریسپیکٹڈ صحافی ہیں, پاکستان میں ہی رہتی ہیں ایکچولی. سو میں ان کو پاکستان میں ملی تھی. وہ پاکستان اور افغانستان کی کوریج کرتے ہیں AP ایسوسیٹڈ پریس کے لیے, اور ان سے پوری دنیا میں نیوز ملتی ہے, خبریں ملتی ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان میں. بہت اچھی رسپیکٹ ہے ان کے لیے, اینڈ ان کا کام بہت دل سے ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا, ہم سب صحافی دل سے کام کرتے ہیں, بہت دل سے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بہت محبت کرتی ہیں. اور ان کے نام پہ ایک ایوارڈ بنا گیا ہے جو لوگ کہہ سکتے ہیں ان کی فٹ سٹیپس میں چلتے ہیں, جو ان کے جیسے کام کرتے ہیں. اور اس لیے میرے لیے یہ بہت فخر والی بات ہے بھی مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. اور مجھے جب ایوارڈ ملا تھا, مجھے اس وقت میں نے ریئلائز کیا بھی کیتھی اور میری انجری دونوں کی 1 سال میں ہوئی تھی. اچھا. حالانکہ ہم دونوں بات کرتے رہے ہماری انجری کے بارے میں, اور مگر میں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ ہماری انجری دونوں 1 سال میں ہوئی تھی. اینڈ ہم I know we're going to talk about my injury, so میں اب بس ایوارڈ کے بارے میں بتاتی ہوں. Crucially, it's given by the Coalition of for Women in Journalism. یہ ایک پاکستانی خاتون ہے کرن نازش. انہوں نے بہت محنت سے سالوں پہ, آپ کو ان سے بھی بات کرنی چاہیے کسی دن. بالکل, ضرور. بہت بریلینٹ پاورفل ینگ وومن ہیں جو صحافیوں کے لیے, خاتون جو ہیں پوری دنیا میں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جب ان کو کوئی مشکلات ہو یا اریسٹ کیا گیا ہو, ایران میں, سودان میں, جہاں پہ بھی ہو, پاکستان میں, وہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے؟
no idea. بالکل نہیں, یہ ایک سرپرائز تھا میرے لیے, کیونکہ یہ ایوارڈ بالکل سیکرٹ ہوتا ہے. اس میں بھی کافی آنر ہے, اس میں بھی فخر والی بات ہے, کیونکہ وہ آپ خود نہیں اپلائی کرتے, وہ ایک انٹرنیشنل پینل ہے, انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں پوری دنیا میں جو آپ کا نام لیتے ہیں. یہ بھی میرے لیے بہت عزت والی بات ہے, بھی انہوں نے میرا خیال کیا. اور اس سال کیونکہ کافی نام تھے, میں نے سنا ہے 60 یا 100 کے درمیان خاتونوں کے نام آئے ہیں, اور جو صحافی ہیں, اینڈ اس میں سے انہوں نے 2 پک کیے ہیں, مجھے اور لیلا مولانا ایلن, جو مڈل ایسٹ کی کوریج کرتی ہیں. اینڈ سو آئی ایم ویری پراؤڈ ریسیپینٹ, اور مجھے صرف لاسٹ ویک پتا چلا اور دوسرے دن انہوں نے اناؤنس کیا, اور رات کو مجھے آپ جانتے ہیں ایوارڈ ملا. تو پتا کیسے چلا کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اور آپ کا ریاکشن کیا تھا اس پر؟ Well, Aves, you will know that I'm very bad at checking my email, and مجھے میں واپس آ رہی تھی کام سے, اسٹوڈیو سے, اور ای میل چیک کر رہی تھی, اور اتفاقاً میں نے یہ ای میل دیکھ لیا. شکر ہے, اور بھی آپ کو اوارڈ مل رہا ہے, آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں, ہم نے کل اناؤنس کرنا ہے, اور وہ کل آلریڈی ہو گئی تھی. سو میں نے فٹافٹ ان کو جواب دیا بھی ہاں مجھے بہت خوشی ہے, یہ اتنی عزت والی بات ہے, بہت بہت شکریہ. I was so shocked. I was sitting in the car, you know, اور actually آنسو آ گئے تھے, because میں نے بہت سالوں سے اور بہت I don't know hard work کیا ہے, اور کوشش نہیں کی بھی کوئی میرے بارے میں بات کریں, بیکاز میں چاہتی ہوں ہمیشہ جو سٹوریز ہم کور کرتے ہیں, جن لوگوں کی سٹوریز ہم کور کرتے ہیں, بلا ہو جو میں نے 2022 میں فلڈنگ کے لیے آئی تھی پاکستان میں, یہ ان کے بارے میں ہوتا ہے جو صحافت ہوتی ہے, ہمارے بارے میں نہیں ہوتا. مگر پھر بھی یہ مجھے فیل ہوا بھی ایکچولی جو ہم کام کر رہے ہیں, جو میں اپنے دل سے کام کر رہی تھی یہ پچھلے آلموسٹ 30 سال سے, 25 سال ٹیلی ویژن میں, کوئی تو دیکھ رہا ہے اور کوئی تو ریسپیکٹ کرتا ہے, اور بالکل یہ ریکگنائز کرتے ہیں میرا کام. ہم سب کرتے ہیں آپ کا کام, بالکل. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ یور انجری, آپ سی این این کے لیے کام کر رہی تھی, یو ور کورنگ سم تھنگ ان جیروزلم, اور اس کے بعد آپ وہاں پر آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ پوری اسٹوری جو سی این این کے ساتھ آپ کی ایک ٹسل سی ہو گئی, وہ کیا تھی پھر؟ وہ مقدمہ ہوا, وہ کیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ جی, so that was in 2014. اس وقت اسرائیل کی بمباری چل رہی تھی غازہ میں. آپ جانتے ہیں ہر 2-3 سال بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ, اینڈ اس وقت to be honest with you ہم نے اس وقت سوچا تھا بھی اس سے برا دوبارہ وقت غازہ پہ کبھی نہیں آ سکتا. اینڈ آف کورس ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے. تو اس وقت میری ڈیوٹی تھی اسرائیل کی کوریج میں, اینڈ اس سے مجھے کافی انڈرسٹینڈنگ آئی سچویشن کی, اور اسرائیلی کے ساتھ بات کر میں نے کچھ سولجرز کو بھی ملی تھی جو کہہ رہے تھے ہم نے نہیں فائٹ کرنا, اور کافی انڈرسٹینڈنگ ملی, کافی ڈفرینٹ ویو پوائنٹ سے. اور میری ڈیوٹی تھی ویسٹ بینک میں ایز ویل, پیلسٹینین ٹیریٹری جو ہے ویسٹ بینک, وہاں پہ ہم فلم کر رہے تھے. آئی ڈی ایف بچوں کی طرف شوٹ کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے سٹونز لے کر پھینکتے تھے ان پر. تو اس دن ہم گاڑی لوڈ کر رہے تھے جانے کے لیے واپس دوبارہ فلمنگ کرنے کے لیے, اور میرے کیمرہ مین نے پتہ نہیں کیوں گیئر لگائی اور میرے اوپر سے گاڑی چلا دی, اور وہیں پہ ہی رک گیا شاک میں. تو میرا پورا پاؤں, اینکل اور ٹانگ کو چوٹ لگی. اور اس وقت سب جوک کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے بولا کوئی زیادہ انجری نہیں ہوئی, زیادہ ہڈیاں نہیں ٹوٹی, چھوٹے سے ہیئر لائن فریکچر ہیں. تو اس وقت تو سب مجھے وولورین کہہ رہے تھے, جو ایونجر ہوتا ہے جس کی ہڈیاں سٹیل سے بنی ہوئی ہیں. تو اس کے 1-2 مہینے بعد دردیں شروع ہوئیں دوبارہ, پھر 6 مہینے 1 سال بن گیا, 1 سال 2 سال بن گئے.
اینڈ آخر میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, بیٹھ نہیں سکتی تھی زیادہ دیر کے لیے. یہ جو درد تھا آہستہ 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 اوپر آتا جا رہا تھا. اینڈ 2 سال کے اندر میری پوری لیفٹ سائڈ جو ہے میں نرو کنڈیشن جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی. ویل ایکچولی شروع نہیں ہوئی, پہلے سے ہی تھی مگر ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی. اور کافی وقت تھا اور میرے کنٹرول میرے پاؤں کا بالکل چلا گیا تھا. اینڈ بہت مشکل وقت تھا, اسپیشلی ایک صحافی کے لیے جو 28 کنٹریز میں کام کر رہی تھی اس وقت, ایشیا اور یورپ میں, CNN کے لیے. اور جب میں CNN کے پاس گئی تھی بھی, دیکھو مجھے اور ٹائم آف چاہیے, اور کرسٹل پیلس فٹ بال کلب نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا بھی, ہم پاؤں جانتے ہیں, ہم فٹ بالر کے پاؤں کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ہم آپ تمہاری مدد کرتے ہیں. اینڈ CNN کے پاس گئے, انہوں نے نہ کر دی اور اسی وقت مجھے فائر کر بلڈنگ سے نکال دیا. تو اس لیے میرا مقدمہ ہے CNN کے ساتھ as well. تو وہ جو مقدمہ ہے وہ آپ کہاں تک پہنچا ہے؟ بہت لمبا چوڑا چل رہا ہے, بس 6 سال ہو گئے ہیں جو ڈریگ آؤٹ کر رہے ہیں CNN. انفارچونیٹلی میں کافی مرتبہ ان کے پاس گئی ہوں بھی, دیکھیں ہم سیٹل کر لیتے ہیں, اور مقدمہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کرنے کے لیے ان باروں میں, شاید پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, مگر اب CNN کہہ رہا تھا بھی میرا کوئی حق نہیں بھی میں انگلینڈ اینڈ ویلز کے کورٹ میں جاؤں, بھی میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے انگلینڈ اینڈ ویلز میں, اور انگلینڈ اینڈ ویلز کی کورٹ کا کوئی حق نہیں ہے CNN کے اوپر, کیونکہ وہ تو امریکن کمپنی ہے. مگر یہ سچ نہیں ہے. آف کورس میں تو لنڈن والے بیورو کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور میں ہوں لنڈن کی, اور میں کام بھی کرتی تھی ادھر. تو وہ 5 دنوں میں پچھلے سال میں جیت گئی, اور میرے لیے بہت فخر والی بات ہے, because میں خود اپنی سولیسیٹر بنی تھی. اینڈ بیرسٹر بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو عظیم رفیق کے بیرسٹر تھے, وہ ہمیشہ سچ اور لوگوں کے حق میں کام کرتے ہیں. وہ ہم جیت کے, اور اب CNN نے جی اپیل کر دیا. دیکھیں اگلے سال مارچ میں اپیل ہے, آپ دعا کریں بھی اس میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں. انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے سائمہ, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ویل ٹاک اباؤٹ یور جرنی ان دا فیلڈ آف جرنلزم, اور پاکستانی جرنلزم کے بارے میں بات کریں گے. گینن لیگیسی ایوارڈ یافتہ صحافی سائمہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سائمہ, ہمارے جو ینگ صحافی ہیں جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھیں گے, وہ آپ کا صحافتی جرنی جو ہے 30 سال کا, اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. تو اگر آپ وہ ہمارے صحافیوں کے لیے ذرا سمرائز کر دیں بریفلی. 30 سال بریفلی کہتی ہوں. دیکھیں لوگ, آئی تھنک مینی پیپل ہیو ہرڈ بھی, جب میں 3 سال تھی میرے ابو فوت ہو گئے. ان کی پکچر بھی میرے پیچھے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں میری امی ابو کی. اینڈ میری امی بہت ہارڈ کام کرتی تھی 4 بچوں کو ریز کرنے کے لیے اکیلی, مگر ان کا ایک تھا, رات کو 9 بجے وہ بیٹھ کر BBC کی نیوز دیکھتی تھی, اور میں 3 سال کی تھی, میں ان کی گود میں سو جاتی تھی دیکھتے ہوئے یہ سب فورن کورسپونڈنٹ. میں نے سوچا تھا اسی وقت بھی مجھے یہ چاہیے, یہ کام چاہیے بھی, دنیا میں جاؤ, لوگوں کو سمجھو, لوگوں کی مشکلات سمجھو, اور باقی کی دنیا کو بتاؤ ہاں یہ ہو سکتا ہے. جب میں 14 سال کی تھی, میں نے امی کو بتایا بھی میں یا سنگر اور ایکٹریس بننا چاہتی ہوں یا جرنلسٹ, اور میری امی نے بولا چپ کر کے بیٹھی رہا, سنگر تے ایکٹریس بنے گی, تو صحافی بننا, BBC تے نیوز پڑھیں گی. تو میں نے کہا امی آپ کا ایمبیشن تھوڑا سا زیادہ ہے, مگر الحمدللہ وہ کر لیا. مگر اس وقت obviously اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, 2-3 راستے تھے, اور میرے لیے کوئی کنیکشن نہیں تھا جرنلزم میں, کوئی ہمارے ملنے والے نہیں تھے جرنلسٹ. تو میں نے بس مفت کے لیے کام کیا BBC میں یونیورسٹی کے دوران, اور بس ہر سال واپس جاتی تھی, پلیز مجھے کام دو پلیز. اینڈ اس وقت مجھے عباس ناصر صاحب جو ڈون کے ایڈیٹر رہے ہیں, ڈون نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں, اور BBC کے ساؤتھ ایشیا یونٹ کے ہیڈ تھے, وہ ملے, وہ ایک مینٹور بنے میرے لیے, اور کافی مینٹور تھے میرے کریئر کے دوران. اور اس سے میں ریڈیو میں کام کیا 5 سال, پھر ٹیلی ویژن ریجنل نیوز میں انٹری ہوئی, اور ریجنل سے میں نیشنل گئی, نیشنل نیٹ ورک ٹیلی ویژن جو یہاں پہ
3-4 چینل ہیں ان کو نیٹ ورک کہتے ہیں جی اینڈ پھر نیٹ ورک سے میں انٹرنیشنل میں حصہ لیا اور آف کورس آپ جانتے ہیں میں پاکستان آئی ڈون نیوز میں کام کیا جی تھا چینل کے لانچ میں ہم نے ایک ساتھ مل کر اس چینل کو لانچ کیا ویسا ریلی گڈ میموریز اور یا ریئلی اینڈ گڈ دین میموریز obviously انٹرنیشنل بالکل بالکل ریئلی گڈ میموریز پھر آپ کا ظاہر کیریئر یہ سب کے سامنے ہے. اچھا ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہوں گا. پاکستان میں جو خواتین صحافی ہیں ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت مرتبہ ان کو ڈسکرمنیٹ بھی کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویسٹ میں کیا صورتحال ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے نا, اس لیے تو کولیشن فار ویمن ان جرنلزم بنا ہے جو کرن نازش نے بنایا ہے, بیکاز یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مسوجنی جو کہتے ہیں, ہیٹریڈ فار ویمن اور ڈس لائک فار ویمن, عورت مارچ جو ہوتا ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ 8 مارچ کو کیوں ہوتا ہے, کیونکہ خاتونوں کے خلاف ابھی ایک امبیلنس ہے. یہ نہ ریلیجس ہے نہ پولیٹیکل ہے, یہ کلچرل ہے جو اب ہماری پالیٹکس اور ریلیجن میں آ گیا ہے. ایکچولی ہم تو جانتے ہیں میجورٹی ریلیجن پاکستان میں تو اسلام ہے, اور اسلام میں تو بہت ہی سہولتیں دی جاتی ہیں خواتین کو, بالکل مگر جو کلچر ہے اٹس ویری امبیلنس. یو نو the world is built for men. آپ اگر باتھ روم جائیں مردوں کے لیے ڈیزائن ہوئے جاتے ہیں, اگر آپ بس پہ بیٹھیں کرسیاں, اور گاڑیوں میں بیٹھیں کرسیاں مردوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کے اسٹڈیز اور پیپر سب مردوں پہ تھے until very recent decades. So اس لیے یہ دنیا کا امبیلنس ہے, اور جو صحافی ہیں ہمارے لیے ایک ایکسٹرا لیئر آف ونربلٹی ہے. اینڈ اس لیے میں جانتی ہوں لوگ ڈرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو صحافت میں جانے کے لیے, کیونکہ ہماری ونربلٹی ہے, ہم خاتون ہیں. سیکشل وائلنس بھی ہوتا ہے, ریپ, سیکشل اٹیکس, اگر ہم کہیں اکیلے جائیں یہ بھی کبھی کبھار خوفناک بات ہوتی ہے. میں نے کافی مرتبہ سوچا ہے کہ میں ایک سچویشن میں ہوں اب, مگر اب تو ہمارے پاس سپورٹ بھی ہے, ہمیں ٹیمز ملتی ہیں, ہمارے کام والے بھی سمجھتے ہیں بھی یہ ہماری ایک ونربلٹی ہے اور ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے. مگر خاتون کے بغیر صحافت ہو ہی نہیں سکتی, بالکل, کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں 50% آف دا ورلڈ, اور ہمیں اکثر اور خاتون ہمارے ساتھ ہی بات کریں گی, اور اکثر ایون جب میں مرد کے ساتھ بات کرتی ہوں میں جانتی ہوں بھی مجھے وہ کچھ اور بولیں گے ان اے ڈفرنٹ وے جو شاید وہ مردوں کو نہیں بتائیں گے. اینڈ جو ہمارا پرسپیکٹو ہے عورت بن کر, it's a very different perspective that we bring, and then our life experiences are different. جو اگر ہمیں if we have children, if we are carers for our parents, what life experience we've been through physically and psychologically, we bring that to the ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا اب چونکہ آپ نے ظاہر پاکستان میں بھی کام کیا, بیرون ملک بھی آپ کام کر رہی ہیں. پاکستان میں ڈان نیوز جب شروع ہوا تھا ہم وہاں پر تھے, ہم نے اس ادارے کے لیے بہت کام کیا, بہت کچھ سیکھا. تو پاکستان میں صحافت کرنا اور بیرون ملک صحافت کرنا اس میں کتنا فرق ہے؟ As a journalist, I don't think there's much difference in what we want to do, right? ہر صحافی سیم چیز چاہتا ہے. جو اصل صحافی ہوتے ہیں وہ سچائی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ضمیر کے ساتھ کام کرنا, وہ چاہتے ہیں بھی لوگوں کی باتیں دنیا کو سمجھائیں, جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ, جو بھی ان کا حق کے خلاف کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کو بتاؤ. I think that is the basis for every صحافی. مگر جو سسٹمز ان پلیس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, جو پروٹیکشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, اور آئی تھنک یو کے میں تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے. ایون دو میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک انوکھی بات ہے, اس لیے تو مقدمہ کر رہے ہیں. مگر جو لا ہے جرنلسٹ کے پروٹیکشن ہے, لا میں امپلائمنٹ لا میں بھی پروٹیکشنز ہیں. آئی تھنک ایکچولی پاکستان میں جو لا ہے, جو لیگل سسٹم ہے, اس میں پروٹیکشنز ہیں مگر وہ امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں نا. اینڈ آئی تھنک دیٹ the biggest problem in Pakistan right now is the protection of journalists. I'm particularly remembering our colleague Arshad Sharif right now.
we've had colleagues who've been beaten, taken to their parents' graves and threatened. And of course अभी इसी हफ्ते हमारा कॉलीग हमारा सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को भी पहले तो हम डरते थे किडनैप किया गया है, फिर इत्तला मिली मुझे भी वो अड़ गए हैं और उनके खिलाफ एक FIR काटा गया है और उनके लिए भी मैं बहुत फिक्रमंद हूँ. Even in a democratic environment, we are allowed to challenge. मतलब democracy में भी हमें हक है भी हम क्वेश्चन करें जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए. आप जानते हैं जब मैं डॉन न्यूज़ में न्यूज़ आई चला रही थी अपनी टीम के साथ, पहले तो सब पॉलिटिशियंस बोलते थे भी ये क्या कह रही है, ये क्यों हमें चैलेंज कर रही है, और बाद में तो वो इंजॉय करते थे बिकॉज दे अंडरस्टूड भी ये चैलेंज करना हमारा हक है और उनका हक है भी वो जो मर्जी जवाब दें. और आई होप हमारे लोग भी जो पब्लिक है पाकिस्तान में वो समझें. मेरा फेयर है भी थोड़ा सा डिफरेंस है भी इंफोटेनमेंट बन गई है पाकिस्तान में, सहाफत से थोड़ा सा हम दूर चले गए. और anyway, that's a conversation for another. But this is a very important conversation that we should have sometime because वाकई कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी जो सहाफ़त है वो कुछ शायद इंफोटेनमेंट की तरफ चले गई है और सहाफ़ियों के लिए जो ख़तरात हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि सहाफ़ी का काम है कि वो चैलेंज करे पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को. लेकिन चलें ऑन अ लाइटर नोट, मज़ा कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में काम करने में ज़्यादा मज़ा है या बाहर काम करने में ज़्यादा मज़ा है? यार क्या बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान है. स्पेशली जे तुसी पंजाबी च गल करो मेरे नाल फिर ते मजा ही होर हुंदा है ना. Look, I love Pakistan. I love the people I worked with, in particular my long-term cameraman Javed. We worked together for more than 15, I think maybe 17 years now. And जब आप रोड पे होते हैं ना पाकिस्तान में, एक अलग सा ही मज़ा आता है. आप रुक सकते हैं, लोग भी इतने फ्रेंडली होते हैं, इतनी तरफदारी लोग करते हैं. वो उसकी जब मैं पहली मर्तबा पाकिस्तान आई थी उसकी हैरत मुझे हो रही थी भी जब हम रुकते हैं कोई ना कोई पूछता आपको चाय चाहिए, आए खाना खाएं हमारे साथ. इतना मज़ा आता है लोगों के साथ. ऑब्वियसली जो हम सहाफत करते हैं अक्सर सिर्फ ट्रेजेडीज के बारे में होती हैं, मगर मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने अक्सर अच्छी भी स्टोरीज की हैं. बला हो फिशिंग के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, हेली स्कीइंग पाकिस्तान में, नौशेरा, पेशावर, स्कर्दू, कराची, बालाकोट, जहाँ पे भी आप जाए, रानीकोट, Gwadar, there are good stories and good people. Or being on the road in Pakistan, maza hi kuch ho raha hai. And then obviously stopping for pakoras ya कीमा. and दरअसल में अवैस मेरी एक छोटी सी सीक्रेट है, मुझे हमेशा अड्डे पे रुक कर खाना खाने की मजा आता है, तो वो तो सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलता है. एक गल मैं तैनू दसा, ए मजा तैनू इंग्लैंड च नहीं मिलेगा. बिल्कुल नहीं. मैं रोटी बना सकती हैं, मैं दाल बना सकती हैं, पर पाकिस्तान वाली दाल ते पाकिस्तान दी रोटी या साग ते मक्की दी रोटी दा मजा ते ही अलग है. अच्छा चलें, फाइनली हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड, दिस जर्नी ऑफ योर फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस टुवर्ड्स जर्नलिस्ट? इसको कैसे आगे लेके जाएंगी, क्या प्लान है आपका? I mean at the moment the court case is pretty tough. मुकदमे में इतनी मुश्किलात होती हैं, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन भी होती है. एंड इस पे तो जो हमेशा आपका मुकदमा अपोनेंट होते हैं इस केस में CNN, वो काउंट कर रहे होते हैं भी आप गिव अप करेंगे. मैं अभी गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये सब सहाफ़ी जो अपनी जिंदगियां रिस्क करते हैं फील्ड में, उनके लिए है भी हमें अपना हक मिले, हमें अपना हेल्थ केयर मिले और हमें अपनी जॉब्स हम रख सकते हैं. देखो अगर आपके पास एक डिसेबिलिटी है, टांग नहीं है या दर्द, जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी अब दर्द में रहती हूँ, अभी भी मेरा दर्द सारा लेफ्ट साइड में है. एंड आप अपना काम तो सिर्फ कर सकते हैं अभी ना, आप लिख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप सहाफत कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए मैं ये कर रही हूँ, मैं अवेयरनेस रेज कर रही हूँ. आप जैसे कॉलीग्स और लोग और सहाफ़ी जो मुझे क्वेश्चन करते हैं, आपके साथ
یہ میسج بڑھتا جا رہا ہے، اور میں امید ہے بھی اور بھی بڑھے گا، اور لوگ سمجھیں گے اور لوگ مجھے سپورٹ کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں جب میں مقدمہ جیت لوں گی پھر ہم اور جرنلسٹ کی مدد کریں گے. یہ میری دعا ہے، یہ میرا ہوپ ہے اور ڈریم ہے، خواب ہے. انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ ادا کریں گے. سائمہ محسن ہمارے ساتھ موجود تھیں، سینئر صحافی، اسکائی نیوز کی پریزنٹر اور کیتھی گینن لیگیسی ایوارڈ کی ونر. دیکھیں صحافی جو ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی ہی الگ ہوتی ہے ایک عام انسان سے. لگتا تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر بات کر رہے ہیں، بڑی گلیمرس دنیا ہے، بڑی ایڈونچر والی دنیا ہے، لیکن اس ایڈونچر والی دنیا کے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ چیلنجز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی عام حادثہ ہو جاتا ہے کام کے دوران، یا پھر بعض اوقات سچ بولنے والی زبان کو ہی بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو صحافت ہے یہ ایک آگ کا دریا ہے اور آپ کو اس میں سے کود کے جانا پڑتا ہے. بہرحال ہم نے بہت ساری گفتگو کی سائمہ محسن سے، اور ان کی جرنی بھی سنی اور ان کے ایوارڈ کی سگنیفیکنس بھی سنی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.